मैं भी वही दुआ करता हूं कि अल्लाह करम करे कि एक सुनहरा तेलंगाना हर किसी का हक में हो. Because I have a very senior retired officer with me as advisor to the government. He is a very sincere, committed person. We are calculating, we are not taking risk. बिल्कुल ये चल पड़ेगा, अल्लाह के फजल से बहुत अच्छा चल पड़ेगा और अच्छा नाम भी हमारे रियासत को आएगा. हमारे बच्चे आज हमारे तेलंगाना रियासत के मुसलमान लड़कियां लड़के इतने अच्छे तरक्की करेंगे कि इंशाल्लाह देखना चाहूंगा मैं भी जिंदा रह के. बहुत ही अच्छा जिंदगी उनको मिलेगी. लोग बोलते हैं अध्यक्षा मैं अपनी फन की बुलंदी से काम ले लूंगा, मुझे मुकाम न दो, मैं अपना मुकाम खुद बना लूंगा. అంటే చదివిపిస్తే ఈ పిల్లలు अगर अच्छी तालीम इन लोगों को दिया जाए तो अपने मुकाम खुद बना लेंगे, अपने जगह इस दुनिया में खुद बना लेंगे, पूरी दुनिया से लड़के जिएंगे. उनकी दानिशमंदी से जहां मौका मिला अपना मुकाम खुद बनाते हुए एक सुनहरा जिंदगी बना लेंगे. मैं सारे जितने भी हमारे इमाम साहब है, मोहसिन साहब जितने भी है रियासती तेलंगाना में, अब उनको एक अतिया जैसा दिया जा रहा है. 1000 रुपए शुरुआत उससे करे, अगले साल से उनको 1500 रुपए बिल्कुल दे देंगे. अध्यक्षा ये मैं आपको आपके जरिए तमाम मेंबर असेंबली को और हमारे इमामों को मोहसिनों को मैं वायदा करता हूं हमारे बजट से अगली फाइनेंशियल ईयर से वो 1500 किया जाएगा. ఉర్దూ అకాడమీ గురించి చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు జీవన్ రెడ్డి గారు చెప్పిన అందరూ కూడా చెప్పినారు. తప్పకుండా ఉర్దూ భాషను పరిరక్షించే అవసరం ఉంది, ఉర్దూ లిటరేచర్ పరిరక్షించాలి. దానికి మించి మన పాత తెలంగాణ రికార్డ్స్ అన్ని కూడా చాలా ఉర్దూలో ఉన్నాయి. మన ఆర్కీవ్స్ లో అంతా కూడా ఉర్దూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ ఉర్దూ ఉండవలసిన అక్కర మనకు ఎట్లా ఉంది, ఇటు చూసినా అటు చూసినా ఉంది. అందుకోసం తప్పకుండా ఉర్దూ అకాడమీకి ఒక శాశ్వత బిల్డింగు దాని పటిష్టంగా నడిచే విధంగా కూడా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటుందని మనవి చేస్తాను. అధ్యక్ష ఇక 12% రిజర్వేషన్ సంబంధించిన సమస్య చాలా మందికి ఆత్మవిశ్వాసం తక్కువ ఉంటుంది అధ్యక్ష, నాకేమో కొద్దిగా ఎక్కువ. తెలంగాణ కోసం నేను బయలుదేరినారే క్యా దుకాన్ లగాయా భయ్ హోతా క్యా జాతా క్యా, చాలా అవమానం చేసినారు నన్ను, చాలా హెకిల్ చేసినారు. నాతో పాటు అవమాన పడ్డ వాళ్ళలో తమరు కూడా ఉన్నారు. ఇంకా మీ యూ ఆర్ ద ఫౌండర్ మెంబర్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఎడ్యుకేషన్, యూ నో हमारे साथ क्या गुजरा क्या नहीं गुजरा आप भी जानते. కానీ తెలంగాణ సాధించిన అధ్యక్ష ఫైనల్గా ఇక్కడ కూడా నేనేమంటున్నా అంటే 12% రిజర్వేషన్ నేను ఆనాడు చెప్పిన అధ్యక్ష, ఈ రోజు కూడా చెప్తా ఉన్నా. आई हैव लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन जो कि अगर मुल्क है अगर देश है तो कानून हर किसी के साथ इंसाफ करना चाहिए और हर किसी को एक ही कानून होना चाहिए. दो कानून तो नहीं हो सकते, किसी देश में नहीं रहता और हमारा दस्तूर भी नहीं कहता. हमारा दस्तूर भी साफ कहता कि हर किसी को एक ही कानून होगा. अगर होगा तो 1994 से ये तमिलनाडु में अमल में है. तमिलनाडु भी हमारे जैसा रियासती है, तो इसीलिए मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा भरोसा है मरकज के सरकार को इसको करना ही पड़ेगा. अगर मरकज का सरकार इनकार भी करता है हम कोर्ट के जरिए भी ऑर्डर ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, और हमारे साथ सारा हिंदुस्तान भी जुट जाएगा जहां भी लोग चाहते हैं इसके लिए. इसलिए जो भी रिजर्वेशन हम देना चाहते हैं हमारे रियासत के अंदर, रियासती सतह पर, मरकजी सतह पर नहीं. मरकज में आप जो चाहे कर लो, लेकिन हमारा रियासत जो नया बना इसका जो सोशल कंपोजिशन है इसमें 85% वीकर सेक्शन है. बहुत ज्यादा तादाद में 14.5% माइनॉरिटीज है यहां पे. फिर इनके लिए नहीं हुआ तो अच्छा नहीं होता. हुसैनी शावली का आप जिक्र करें, उस पर मैं भी लड़ा, हम लोग भी लड़े, कोर्ट में गए. मैं आपको वायदा करता हूं तहे दिल से, जो जमीन अलाट किया गया जो आईटी कंपनी हो जो भी कंपनी हो, जो खाली जमीन है 100% उसे औकाफ वक्फ बोर्ड के हैंड ओवर करेंगे, इसमें कोई शक नहीं. मैं कमेटी डालूंगा जल्द से जल्द, हमारे मुसलमान एमएलए और जो मुस्लिम दोस्त एमएलए से उनके जरिए एक हाउस कमेटी डाल लेते हैं. बिल्कुल उसका छानबीन करके खाली जितना भी जमीन है हुसैनी शावली दरगाह का 100% वक्फ बोर्ड के हैंड ओवर करेंगे. और आप बड़ा फेरिस्त पड़े, नलगोंडा में क्या है, फलाना जगह क्या है, फलाना जगह क्या है, हैदराबाद सिटी शहर के अतराफ में क्या है. मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, वो फेरिस्त मुझे भेज दीजिए. 100% अगर वो जमीन काली है या इंक्रोज है तो उसको बिल्कुल वापस लिया जाएगा, महफूज भी किया जाएगा. और एक बात भी मैं प्रॉमिस करता हूं आपको, अगले जो हमारे बजट सेशन चलेगा एक कानून एक बिल लाएंगे, हमारे वक्फ बोर्ड को जुडिशियल दर्जा
ताकि वो खुद एक्शन ले सके, मैजिस्ट्रियल पावर्स उनको देने का भी मैं आपको वायदा करता हूं। 17 जूनियर कॉलेज है जो सेल्फ फाइनेंस है और 4 डिग्री कॉलेज। मैं खुशी के साथ ऐलान करता हूं वो सेल्फ फाइनेंस बिल पॉलिसी नहीं, वो बिल्कुल सरकार ले लेगा, गवर्नमेंट विल टेक ओवर एंड पूरा खर्चा उसका सरकार भर्ती कर देगा, उन बच्चों पर से वो बोझ निकल जाएगा। बिल्कुल वो पूरे जितने इंस्टीट्यूशन है अभी से गवर्नमेंट रन करे। अनीसुल गुरबा के लिए उनके लिए जितना भी करे कम है। मैंने ऐलान किया इसी हैवान में असेंबली में कि जो ऑर्फन्स होते हैं उनके माँ बाप सरकार खुद बनना चाहिए, वो जिम्मेदारी सरकार को लेना ही चाहिए, कोई और आदमी ले नहीं सकता। इसीलिए अनीसुल गुरबा के लिए जो आपने बिल्डिंग का नमूना बनाया मुझे भी बहुत पसंद आया, वो बेहतरीन है और सेल्फ फाइनेंस शक्ल में है। वो दुकान वगैरह कमर्शियल करे तो अपने आप में चल पड़ेगा, वो किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 21 करोड़ का लागत से उसको बनाना है, वो 21 करोड़ मंजूर करता हूं। कल शाम के अंदर अंदर मैं आपको जीवो भिजाता हूं उसका मैं खुद आके मैं खुद चल के, एक अच्छा काम है, सवाब का काम है। संगे बुनियाद भी जल्द से जल्द उसका रखेंगे, इंशाल्लाह वो जल्द से जल्द मुकम्मल भी करेंगे। इस्लामिक सेंटर ये जरूरी है हैदराबाद के लिए, बहुत जरूरी है। दिल्ली में केंद्र सरकार ने बनाया है, मैं आते जाते हुए देखते रहता हूं, बहुत जबरदस्त सेंटर है दिल्ली में। इस्लाम क्या चीज है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, दुनिया को बताते हो लोग। लेकिन गुजारिश आपसे यह है, कोई आलमगीर जमाने की मसाजिद की जगह पे बनाने की बात आप कर रहे थे, 1.5 एकड़ वाला भी बात कर रहे थे आप। 1.5 एकड़ जमीन काफी हो सकता नहीं हो सकता मुझे नहीं मालूम। आप भी बखूब जानते हैं कि हैदराबाद में हमारे पास एक ही कन्वेंशन सेंटर है, उसमें सरकार भी हिस्सेदार है, लेकिन कभी कभी हमारे कार्यक्रमों के लिए भी, हमारे प्रोग्राम के लिए भी वो नहीं मिलता। 3-3 महीने 4-4 महीने बुक उड़ रहते हो। आप जो प्रपोजल लाए इस्लामिक सेंटर का, और इसी के अंदर ही अंदर एक फर्स्ट क्लास कन्वेंशन सेंटर भी बनाने की आपने जो बात कही, मैं बिल्कुल सहमत हूं। ये अच्छी बात है हमारे हैदराबाद की शान के लिए, हमारे शहर के लिए। इट इज नीट एग्जाम शुड बी कंडक्टेड इन उर्दू, देयर इज नथिंग रॉन्ग, बिल्कुल इससे मैं सहमत हूं। हर भाषा में दिया जा रहा है, जब मौका तो उर्दू में क्यों ना दिया जाए। जो इंसान, जो स्टूडेंट उर्दू में लिखना चाहते हैं उनको देना चाहिए। ये मैं बिल्कुल कल ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को मैं लेटर लिखता हूं, और माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर जो मरकज में बैठे हुए नकवी साहब, उनसे मैं बात भी करता हूं। डेफिनेटली आई विल टेक इट अप विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जब कभी हमारे मुसलमान भाइयों से या बहनों से बात करता हूं, एक मायूसी वो लोग एक्सप्रेस करते हैं, हमारे कौन देखते भाई, हमारे से क्या होता भाई, हमारे को तरक्की नहीं होता भाई आने वाला। కానీ ఈరోజు मैं हमारे तेलंगाना के मुस्लिम भाइयों को, बहनों को हमारे हैवान के जरिए, थ्रू यू सर, आई एश्योर all my Muslim brothers and sisters of Telangana that Telangana government is keen for the development of the Muslim community of Telangana 100%। मायूसी छोड़ दो, आपके साथ तेलंगाना सरकार है, बिल्कुल आप तरक्की होना चाहिए। खुद ही को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदा से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो इस हिसाब से बिल्कुल अपने आप में हिम्मत रखिए, मायूसी छोड़ दीजिए और आगे बढ़ के एक सुनहरा तेलंगाना बनाने में आप भी भागीदार, हिस्सेदार बनिए। बिल्कुल सरकार। स्पीकर साहब, प्लीज साइलेंस। माइनॉरिटी वेलफेयर के ऊपर आज जो मुबाहिस हो रहे हैं, प्लीज इस मुबाहिस में मैं मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की तरफ से अपने ख्यालात का इजहार करने जा रहा हूं। और मैं ये भी याद दिलाना चाहूं कि जब राजशेखर रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर थे, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की ही जिद्दोजहद और मुतालबे का नतीजा था, इस ऐवान असेंबली में हमने एहतजाज किया, उसका नतीजा यह हुआ कि 4% रिजर्वेशन मुसलमानों को रियासत आंध्र प्रदेश में हासिल हुआ, जो रियासत तेलंगाना बनने के बाद भी आज भी 4% तहफ़्फ़ुज़ात जारी हैं। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की मुसलसल जिद्दोजहद का नतीजा है कि माइनॉरिटीज के बजट में मुसलसल इजाफा होता गया। 94 और 95 में जरूर 1 करोड़ बजट था, लेकिन एक हकीकत है कि अभी मेरे काबिल दोस्त जीवन रेड्डी साहब कह रहे थे कि मौज़ून और इमामों के तनख्वाह के बारे में। मैं ये कहना चाहता हूं कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का ही मुतालबा था कि मौज़ून और इमामों को पैसा दिया जाए, और उसके बाद में हमारी एक पॉलिसी और प्रोग्राम यह रहता है
کہ ایک اسکیم کا آغاز پہلے کر دیا جائے، چاہے 1 روپیہ ہی صحیح، لیکن اسکیم کا آغاز ہو جانا چاہیے، اور آج ہو جائے گا تو مجلس جو اپنی جدوجہد کے ذریعے اس 1 روپیے کو 1 لاکھ تک پہنچائے گی۔ ہم یہ سوچ کر کام کرتے ہیں، اور یہی ہوا کہ 94 اور 95 میں 1 کروڑ بجٹ تھا، لیکن 2014 میں آندھرا پردیش جب تھا، 2014 میں متحدہ آندھرا پردیش کا آخری بجٹ جب پیش ہوا تو اس وقت اقلیتوں کا، مائنورٹیز کا بجٹ میں یاد دلانا چاہوں گا کانگریس کو کہ وہ 1000 کروڑ روپیہ تھا۔ تو آپ بتائیے یہ مجلس اتحاد المسلمین کی مسلسل جہد مسلسل کا نتیجہ ہے کہ ہم کامیاب ہوئے 1000 کروڑ تک لانے میں، اور وہ 1000 کروڑ پر جب آیا تو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کی جدوجہد کا نتیجہ ہے کہ جو اسکالرشپ دی جاتی تھی ایس سی ایس ٹیز اور بی سیز کو، مسلمانوں کو نہیں دیا جاتا تھا۔ مجھے یاد ہے، میں آج بھی اس جملے کو دہرانا چاہتا ہوں، راجشیکھر ریڈی صاحب وہاں بیٹھے تھے اور میں جب ساری تفصیل پیش کر رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ مسلمان کو پری میٹرک اسکالرشپ کتنی ہے، پوسٹ میٹرک کتنی ہے، ایس سی ایس ٹی کو کتنی ہے، تو انہوں نے حیرت کے ساتھ کہا کہ اکبر صاحب مجھے نہیں معلوم کہ اتنا کم دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہماری جدوجہد تھی کہ میں بہت کم پوڈیم تک آتا ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ اس وقت میں پوڈیم تک آ کر کہنے لگا کہ آج میں جاننا چاہتا ہوں کیا راجشیکھر ریڈی صاحب کی حکومت ہے یا نریندر مودی کی گجرات کی ہے۔ تو راجشیکھر ریڈی صاحب نے اعتراض کیا اور کہا اکبر صاحب اتنے سخت الفاظ کہ مجھے آپ مودی سے ملا رہے ہیں۔ میں نے کہا اگر نہیں تو پھر اعلان کریے کہ آج آپ مسلمانوں کو بھی پری میٹرک، پوسٹ میٹرک، ایس سی ایس ٹیز اور بی سیز کے برابر دیں گے۔ تو انہوں نے فوراً اعلان کیا، اور وہی اعلان کا نتیجہ ہے کہ آج تک بھی مسلمان تعلیم کے میدان میں آگے جا رہا ہے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ 70 سال کی ہندوستان کی آزادی کے تاریخ میں مسلمان کے ساتھ زندگی کے ہر شعبے حیات میں ناانصافی ہوئی، چاہے وہ تعلیم ہو، چاہے وہ روزگار کا معاملہ ہو، ہر زندگی کے ہر شعبے حیات میں ناانصافی ہوئی۔ میں یہ بھی کہوں گا کہ اوقافی جائیدادوں کے لیے جدوجہد مجلس کرتی رہی ہے، اور مجلس اتحاد المسلمین کر رہی ہے اور آگے بھی کرے گی۔ میں چیف منسٹر صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے سارے مسائل کو اپنے سٹیٹمنٹ میں رکھا، لیکن ایک مسئلہ شاید عہدیدار بھول گئے ان کو بتانا۔ یہی تو شکایت ہے ہم کو کہ چیف منسٹر صاحب سنجیدہ ہیں، دیانتدار ہیں، مخلص ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے مسائل حل ہوں، لیکن میں کہوں گا ان کے ماتحدین اور جو ان کے اعلان تیقن کے بعد جن کو بیک اپ ٹیم کی طرح کام کرنا پڑتا ہے، یہ بیک اپ ٹیم کمزور ہے، یہ بیک اپ ٹیم میں وہ کمٹمنٹ نہیں ہے، یہ بیک اپ ٹیم چیف منسٹر کے اعلانات کو روب عمل نہیں لاتی، اس میں ناکام ہوتی ہے۔ کہ مجلس اتحاد المسلمین نے جب یہ مطالبہ کیا تو اس کے ساتھ چیف منسٹر صاحب نے اپنے سٹیٹمنٹ میں یہ بھی کہا کہ انیس الغربا کے تعلق سے، انیس الغربا روڈ وائڈنگ میں چلے گئی تھی۔ That was the only one orphanage existing in Hyderabad. The orphanage was under the control of endowment department. It was MIM who fought and got that Anis al-Ghurba from the endowment department and handed over to the Waqf board. اور وقف بورڈ کے پاس جانے کے بعد، روڈ وائڈنگ میں زمین جانے کے بعد، ہم نے چیف منسٹر صاحب سے مطالبہ کیا، اور چیف منسٹر صاحب نے، چندر شیکھر راؤ صاحب نے انیس الغربا کی 4200 گز زمین دی ہے، اور انیس الغربا کے لیے جو بازو میں پی ڈبلیو ڈی کا آفس تھا اس کی زمین انیس الغربا کو دی۔ ہم انیس الغربا کی زمین جو آپ نے دی ہے وقف بورڈ کو، مسلمانوں کو، وہاں پر ایک اچھا انیس الغربا یتیم بچوں کے لیے ایک اچھا رہنے کا انتظام کر سکتے ہیں، ایک اسکول بنا سکتے ہیں، اور اس اسکول کے ساتھ ساتھ ہم یہ چاہتے ہیں کہ 3 سائیڈ اس کو مین روڈ ہے نام پلی پر، اگر ہم کمرشل اگر سپیس کو اگر آکیپائی کر کے رینٹ کریں گے تو ہم کو ضرور 25 لاکھ روپیہ ماہانہ آ سکتا ہے۔ اس کے لیے میں نے 3 مہینے محنت کی اور ایک اچھا پلان بنایا ہے، ڈرائنگ بنائی ہے، کمرشل سپیس بھی بنایا ہے، اس میں لڑکیوں کا آرفنیج الگ ہے، لڑکوں کا الگ ہے،
اور ایک سکول بھی ہے اور اس کے بعد سیلار میں پارکنگ ہے, ڈائننگ ہال ہے اور ٹوٹل ایکسپینڈیچر 21 کروڑ کا اسٹیمیٹ آیا ہے. اگر آپ وہ 21 کروڑ روپیہ دیں گے تو ایک عمارت کھڑی رہے گی, اور جب تک عمارت کھڑی رہے گی دنیا آپ کو یاد کرے گی اور آپ کے اس کام کو کبھی نہیں بھلائے گی. ہم کو یہ بنیادی کام کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ آج مجلس اتحاد المسلمین نے جدوجہد کی. ہائی ٹیک سٹی کے پاس جو چار مینار ہے وہ ایک بنا ہوا, وہاں پہ مسجد عالمگیر ہے. مسجد عالمگیر کی زمین کو لینڈ گریبر قبضہ کر لیے تھے. میں خود وہاں جا کر لینڈ گریبر سے لڑ کر 1.5 ایکڑ زمین کو مسجد کو حاصل کی, اور شاید میری زندگی میں پہلی مرتبہ ہوگا کہ میں وہاں کی کمیٹی کا پریزیڈنٹ بنا, اس لیے کہ اس زمین کو بچانا ہے تاکہ میری موجودگی سے کوئی لینڈ گرابر اس پر نہ آئے. اور میں کہوں گا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس مسجد عالمگیری کی مسجد جو ہے وہاں پر ایک اسلامک سینٹر بنائیں. ہائی ٹیک سٹی پر ہندوستان کے کونے کونے سے لوگ آتے ہیں, کئی مسلمان ہیں وہاں پہ, سارے ہندوستان سے لوگ آ کر روزگار حاصل کر رہے ہیں ہائی ٹیک سٹی میں. اگر اس مسجد میں, وہاں مسجد پرانی ہے, اس پرانی مسجد کو شہید کر کر نئی مسجد بنا سکتے ہیں. نئی مسجد کے ساتھ ساتھ ایک اسلامک سینٹر بن سکتا ہے, ایک سکول, ہائی سکول بنا سکتے ہیں وہاں پہ. اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ ایک کنونشن سینٹر بناتے ہیں, اسلامک سینٹر جیسا دہلی میں ہے, ایک ہاسٹل بنا سکتے ہیں تاکہ کوئی بھی ڈیلیگیٹس ہائی ٹیک سٹی کو آئیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ ریاست تلنگانہ میں ایک اسلامک سینٹر ہے, اور وہ اسلامک سینٹر دنیا کو یہ پیغام دے گا کہ اسلام جہاد کا یا صرف کسی کے نفرت کا مذہب نہیں ہے, اسلام محبت کا مذہب ہے. یہ پیغام ہم وہاں سے دینا چاہتے ہیں. اور ساتھ درگاہ برہان شاہ صاحب قبلہ کی درگاہ ہے, اس درگاہ کے پاس بھی 6000 گز اراضی ہیں, وہاں پر بھی ایک اچھا پروگرام ہم بنائے ہیں. وہاں کی کمیٹی کی طرف سے 50 لاکھ روپیہ وہ لوگ دینے تیار ہیں, جس میں سے 25 لاکھ روپیہ میں اپنی طرف سے دینے کے لیے تیار ہوں. اگر وہاں پر بھی ایک سکول اور وہاں پر بھی اگر ایک اچھا کمرشل کمپلیکس بنا دیں گے تو بہت اچھا کام ہوگا. درگاہ برہان شاہ صاحب قبلہ ہے صاحب پرانے شہر میں, یہ بہت, میں یہ کہوں گا کہ آپ چیف منسٹر صاحب سے میں کہوں گا کہ چیف منسٹر صاحب آپ 200 ریزیڈنشل سکول مسلمانوں کے لیے بنا رہے ہیں. میں آپ سے کہوں گا کہ آپ وہ ریزیڈنشل سکولز کو بنانے کے لیے وقف بورڈ سے کہیے کہ جتنے بھی وقف بورڈ کے لینڈ ہے وہ لینڈز کو آئیڈینٹیفائی کر کے آپ کو دیجئے. اگر بنانا ہے تو آپ ان زمین پہ بنا سکتے ہیں. بہت سی جائیدادیں ہیں. آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ شیخ پیٹ کے پاس جو نئی روڈ فلم نگر کے پاس سے جاتی ہے نیچے ٹومز کے طرف چوڑی روڈ, وہاں روڈ پر بھی 4000 کے قریب یا 2000 گز زمین ہے, وقف بورڈ کی زمین ہے, خالی پڑ رہی ہے. انکروچرز انکروچ کرنا چاہتے ہیں, زمین خالی ہے. میں یہ بھی کہوں گا کہ ریسنٹلی اپوائنٹڈ مسٹر اے کے خان صاحب was the then police commissioner. MIM party was successful in getting back the waqf land. بیگم پیٹ پر ٹاسک فورس آفس تھا, ہم وہ زمین حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے. وہ زمین ٹاسک فورس کے پاس تھی, وقف کی جائیداد تھی, ہم حاصل کرے. سر, I would like to bring to the kind notice of Honorable Chief Minister Sahab through you, Honorable Speaker Sir, is that after taking the possession of that Begumpet Waqf land, the Hyderabad Metro Rail wants to take that land on 30 years of lease. Please kindly hand over that land to them. وہ زمین میٹرو ٹرین والوں کو دے دیجئے, اس سے پہلے کہ کوئی لینڈ گرابر یا کوئی اوقافی لینڈ گرابر آ کے اس کو گراب کرے اور کلیم کرے. حیدرآباد میٹرو ٹرین کو دے دیجئے, رینٹ فکس کر دیجئے, ان سے ڈپازٹ لے لیجئے, اور جتنا ڈپازٹ آ رہا ہے اسی ڈپازٹ سے ہم اسلامک سینٹر, آرفنیج, درگاہ برہان شاہ صاحب کا یہ بلڈنگ اسی پیسے سے ہم بنا سکتے. لیکن ارادے نیک ہیں, منصوبے اچھے ہیں, لیکن اس کی عمل آوری میں کوتاہی ہو رہی ہے. اس کے عمل آوری کو کامیابی کے ساتھ ہم کو کرنا ہوگا. شادی مبارک کی اسکیم کے تعلق سے بھی کہوں گا کہ تلنگانہ کا پہلا اجلاس ہوا, اور پہلے اجلاس میں مجلس نے مطالبہ کیا تھا
کہ غریب مسلمانوں کی شادیوں کے لیے انتظام کرنا چاہیے. چیف منسٹر صاحب فوراً اٹھ کر بولے کہ بالکل صحیح بات ہے, میرا بھی ارادہ ہے, آپ کا مطالبہ صحیح ہے, ہم غریب بچوں کی شادی کا انتظام کریں گے. یہ شادی کا انتظام بھی کسی ریاست میں نہیں ہو رہا ہے, ہاں راجستھان میں ہوتا ہے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے. چیف منسٹر صاحب کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایوان میں یہاں کہا تھا کہ اردو بے شک پھلی پھولی ہے حیدرآباد میں, اور چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ میں بھی اردو کا شیدائی ہوں, اردو کا چاہنے والا ہوں, اردو کے ساتھ انصاف کروں گا, ایک میٹنگ بلاؤں گا. میں چیف منسٹر صاحب سے کہوں گا کہ اردو کو آج ختم کرنے کی کوشش و سازش کی جا رہی ہے. آج اردو ایک ایسی زبان ہے کہ اردو زبان کے ذریعے شعر شاعری ہوتی ہے, اور جس طریقے سے اپنے دل کے خیالات کا اظہار اردو میں ہو سکتا ہے, کسی اور زبان میں اتنی خوبصورتی کے ساتھ نہیں ہو سکتا جو اردو کے ساتھ. لیکن آج اردو کو ہم کو بچانا ہوگا, اور اگر اردو کو بچانا ہوگا تو اردو کو روزگار سے لنک کرنا ہوگا, اردو کو روزگار سے لنک کرنا ہوگا. اگر اردو روزگار سے لنک نہیں ہوگی تو اردو کون پڑھے گا, کیوں پڑھے گا؟ میں نے چیف منسٹر صاحب سے بار بار کہا, آج بھی کہتا ہوں, اور امید کرتا ہوں کہ اس تعلق سے آپ کچھ اعلان کر دیں گے. وہ یہ ہے کہ جتنے بھی سرکاری تقررات ہوں گے, کوئی بھی محکمے میں, کوئی بھی ڈپارٹمنٹ میں, ان تقررات کا امتحان اردو میں بھی منعقد کروائیے. صرف امتحانی ہے. پلیز کنڈکٹ all the government recruitment exams in Urdu. This has been our demand. اور میں یہ بھی یاد دلانا چاہوں گا, چیف منسٹر صاحب جانتے ہوں گے, بہت کم لوگ ہوں گے یہاں پہ جو جانتے ہیں سہل آسانی فارمولا, 3 لینگویج فارمولا چیف منسٹر صاحب جانتے ہیں. اور وہ 3 لینگویج فارمولا کے ذریعے مادری زبان میں دوسری زبان میں تعلیم حاصل کرنے اور اردو اپنی مادری زبان کو سیکھنے کا حق ہے. لیکن آج کئی پرائیویٹ سکولز میں اردو نہیں پڑھائی جاتی. میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ نیٹ کے ایگزام کو اردو میں کنڈکٹ کر لے کے گورنمنٹ آف انڈیا سے ریکویسٹ کریں گے. نیٹ کا ایگزام اردو میں بھی کنڈکٹ ہونا چاہیے. تیلگو میں ہو رہا ہے تو میں کہوں گا کہ ہندوستان میں ہم یہ پیغام دے سکتے ہیں کہ تلنگانہ وہ ریاست ہے جس نے سارے ہندوستان میں اردو میڈیم کے پڑھنے والوں کے لیے نیٹ کے ایگزام کو اردو میں بھی کنڈکٹ کرنے کا مطالبہ کیا. یہ بہت بڑا کام ہوگا. میں فائنانس منسٹر صاحب سے بھی مسلسل ہر وقت ان سے مل کر کہتا ہوں کہ فائنانس منسٹر صاحب, آپ فلک نما جونیئر کالج کے لیے 5 کروڑ دے دیجئے. 20 کروڑ کا بجٹ ہے, 5 کروڑ 2-3 سال میں لگائیں گے, ایک بہترین شاندار جونیئر و ڈگری کالج پرانے شہر میں بن جائے گا. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اس تعلق سے غور کریے. چیف منسٹر صاحب, اگر آپ پیسے دے دیں گے تو بہت بڑا ایک ڈگری کالج بن جائے گا. اور یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے, ایک چھوٹا سا کام ہے, ہو سکتا ہے. میں اس کے ساتھ آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ چیف منسٹر صاحب نے اس ایوان میں وعدہ کیا تھا کہ حسین شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ کی جو آراضی ہے, جو الاٹ ہو گئی ہے, ٹھیک ہے رہنے دیجئے, کرنے دیجئے. جو ان الاٹڈ زمین ہے, کم از کم وہ ان الاٹڈ زمین کو وقف بورڈ کے حوالے کر دیجئے. یہ اہم مسئلہ ہے. جب آپ علیحدہ تلنگانہ کی جدوجہد کر رہے تھے تو آپ ہی کی پارٹی تھی جو ہائی کورٹ میں گئی تھی اس موقوفہ جائیداد کے لیے اور ہائی کورٹ میں جیتی تھی. میں بھی اس مقدمے میں ایک فریق تھا. جیتنے کے بعد آپ تو جانتے ہیں اگر آپ وہ زمین دیں گے تو ہم اس زمین کے ذریعے مسلمانوں کے روزگار کے موقعوں کو کھوج سکتے ہیں. بہت سے اوقافی جائیدادیں ہیں. آلیر میں ہیں, آلیر میں 1200 ایکڑ ہے, چوٹ اپل میں ہے, نلگنڈا میں ہے. میرے پاس لمبی چوڑی فہرست اوقافی جائیدادوں کی. میں آپ سے کہوں گا کہ آپ ایک کمیٹی بنائیے یا پھر آپ ایک لیجسلیچر کمیٹی بنائیے. پورے اوقافی جائیدادیں جو پرائیویٹ یا پھر ریونیو ڈپارٹمنٹ کے کنٹرول میں ہیں, ان جائیدادوں کی فہرست بنا کر اس پہ ہم کو کام کرنا ہوگا. کیونکہ اوقافی جائیدادوں کا اگر ہم صحیح استعمال کریں گے تو اوقافی جائیدادوں کے ذریعے ہم مسلمانوں کی پسماندگی, ان کی پریشانی کو دور کر سکتے ہیں. آخر میں
چیف منسٹر صاحب کو آپ یہ نہ سمجھے کہ میں تنقید کر رہا ہوں. میں جانتا ہوں کہ نئی ریاست ہے, نئے مسائل ہیں, لیکن میں آپ جب کہہ رہا تھا آپ نہیں تھے چیف منسٹر صاحب, میں کہنا چاہتا ہوں آپ دیانتدار ہیں, آپ مخلص ہیں, آپ کرنا چاہتے ہیں, لیکن آپ کے ماتحدین عہدیدار جو ہیں یہ اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھتے, یہ لوگ کام نہیں کرتے. آپ دیکھیے کہ لوگ تنقید کرتے ہیں. 2014 میں 1030 کا بجٹ کا اعلان ہوا, ٹوٹل بجٹ ریلیز 466.01. ایکچوئل ایکسپینڈیچر دیکھیے, پہلے تو بجٹ ایلوکیشن 1000 کا ہوا اور اس میں سے ریلیز ہوا 466, اور یہ لوگ خرچ کرے کتنا 287. تو سوال یہ ہے کہ 287 کیوں؟ ٹھیک ہے حکومت جتنا دیتی ہے پورا کیوں نہیں خرچتے یہ لوگ, کیوں نہیں کرتے؟ 2015 اور 16 میں صاحب 1160.36 آپ بجٹ کا اعلان کریں, ریلیز کتنا ہوا 610, سپینڈ کتنا ہوا 478.46. اب تک اس سال کا بجٹ میں بیان کروں گا, 2016-17 کا آپ کا اعلان تھا 1279.95, بجٹ ریلیز 651.86, ایکچوئل ایکسپینڈیچر 374.29. تو سوال یہ ہے کہ اتنا بجٹ سپینڈ کیوں ہو رہا ہے, کیوں پورا نہیں ہوتا آپ جو دیتے ہیں؟ اور آج میں یہ بھی کہوں گا آپ میٹنگ بلائیے, 2 لاکھ اپلیکیشنز آئے ہیں قرض کے لیے, جس میں سے صرف 8000 کو یہ لوگ دیے ہیں. ماں باقی لوگوں کا کیا ہوگا, کیسے ہوگا؟ اوورسیز اسکالرشپ, بچوں کے دوسرا سیمسٹر ختم ہو چکا ہے لیکن پیسے نہیں گئے. سر پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے, بہت اچھی اسکیم ہے, میں جیسے ہی اسمبلی میں بولا آپ اٹھ کر بولے کہ اکبر صاحب بہت اچھا ہے, یہ کرنا چاہیے, اوورسیز ہمارے بچے باہر جا کر پڑھنا چاہیے. سر آج ان کے پیسے نہیں ہیں, 54 کروڑ کا ریکوائرمنٹ ہے, اس میں سے کچھ تھوڑے پیسے دے دیجیے. آپ نے جامعہ نظامیہ میں اعلان کیا کہ جامعہ نظامیہ کی ڈگریز کو ریکگنائز کریں گے, آج تک وہ ڈگری کا نہیں آیا. یہ لوگ کرتے کیوں نہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا. چیف منسٹر صاحب میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ ان سارے مسائل کو دیکھیے اور ان مسائل کو دیکھتے ہوئے ان مسائل کو کس طریقے سے حل کیا جا سکتا کیجئے. میں آخر میں آپ سے یاد دلانا چاہوں گا کہ میں اور اسد صاحب آپ سے ملے تھے, آپ نے بجٹ میں 8 کروڑ روپیہ مکہ مسجد کے لیے دیا تھا. وہاں مکہ مسجد میں پانی ٹپک رہا ہے, جانمازیں گیلی ہو رہی ہیں, کیمراز نہیں چل رہے ہیں. آپ 8 کروڑ دینے کے بعد بھی مکہ مسجد میں کام نہیں ہوا. چیف منسٹر صاحب 8 کروڑ آپ دیے, آج تک کام نہیں ہوا, کیمراز نہیں چل رہے ہیں, پانی ٹپک رہا ہے, 3 مہینے سے تنخواہیں نہیں دی گئی وہاں کے عملہ کو. آپ بتائیے, یہ لوگ آج ان کو کام کرنا چاہیے لیکن کام نہیں کرتے. آپ مسلمانوں کا تعاون کریں گے اور مسلمان آپ کا بھی تعاون کرتے رہیں گے, اور ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. ہم سب مل کے 70 برس کی ناانصافی کو انصاف میں بدلیں گے, اور ایک سنہری تلنگانہ صرف تلنگانہ کا نہیں بلکہ سنہری تلنگانہ ایس سیز کا ہوگا, سنہری تلنگانہ بی سیز کا ہوگا, سنہری تلنگانہ ایس ٹیز کا ہوگا, سنہری تلنگانہ مسلمان کا ہوگا, سنہری تلنگانہ کرسچن کا ہوگا, سنہری تلنگانہ سب کا ہوگا. یہ ہم کو آپ سے امید ہے. اسپیکر صاحب آپ نے جو موقع دیا اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. شکریہ صاحب.